भी दिया और फिर इल्ज़ाम भी ऐसा लगाया। मैं आपको खुद, मैं उसका बाप हूँ, मेरे सामने वो पला बड़ा है, हमारा एहतराम करता था और हमारे को अक्सर जो है ना घर पर बैठकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम देता था। मैं अपने वतन पाकिस्तान से, रियासत से इंसाफ चाहता हूँ। ये इसलिए चाहता हूँ कि कल औरों के बच्चों के साथ ये वाक़यात न हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में अतीउल्लाह जान। आज हम बात करने चाह रहे हैं एक अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें एक नौजवान तालिब इल्म को सिर्फ शक की बुनियाद पर एक हजूम ने अपनी अदालत लगा के मार दिया और उसके वालिदैन ने बड़े सब्र का एक मिसाल पेश की, सब्र इस्तिकामत की, और वो अब इंसाफ के तालिबगार हैं। हम बात कर रहे हैं अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में जो वाक़या हुआ। शोबा अबलागियात का एक तालिब इल्म मिशाल खान, जिसको चंद दिन पहले एक इल्ज़ाम लगाया गया तौहीन रसालत का, और फिर हजूम ने अपनी ही अदालत लगा के वहाँ पे उन्होंने उसकी जान ले ली। अब तहकीकात भी हो रही हैं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के हुक्म से एक अदालती कमीशन भी बन गया है, मगर बहुत ही मशकूक हालात व वाक़यात थे जिसमें मिशाल खान की जान ली गई। अब तौहीन रसालत का इल्ज़ाम जिस तरीके से लगाया गया, जिन हालात में, उसमें बहुत सी बातें पुरअसरार हैं जो कि अब तहकीकात के बाद ही सामने आएंगी, मगर जो अभी तक के हक़ाइक़ सामने आए हैं उससे ये वाज़ेह होता है कि तौहीन रसालत का ये इल्ज़ाम गलत था, उसकी कोई बुनियाद नहीं थी, और इसीलिए इस जुर्म के में अब तकरीबन 10 से ज़ायद अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है और अभी उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कानून की कार्रवाई भी हो रही है। आज हमारे एक ख़ास मेहमान हैं मिशाल खान के उस्ताद, शोबा अबलागियात के सरबराह, 28 साला सहाफ़त का तजर्बा शिराज पराचा, जो कि यूनिवर्सिटी के शोबा अबलागियात के सरबराह हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शिराज। शुक्रिया। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। हमें अफसोस है आपका एक होनहार तालिब इल्म, और उसकी जो फेसबुक पोस्ट थी और जो उसके आइडियाज़ थे, बल्कि जो उसके रिकॉर्डेड कुछ मीडियाज़ में इंटरव्यूज़ थे, उनको देख के और भी ज़्यादा सदमा पहुँचता है कि एक ऐसे हसीन ख्यालात का आदमी, एक ऐसे ज़बरदस्त दिमाग का आदमी, शख्स जो है वो अब हम में नहीं, सिर्फ इसलिए कि चंद लोगों के दिमाग में, जहनों में कोई खलल पैदा हुआ, कोई शकूक व शुबहात पैदा हुए। तो मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगा कि मिशाल खान को बतौर उस्ताद आप कितना जानते थे, और वो इतना नदर और बेबाक तो था ही और बहुत ज़हीन भी था, तो क्या हालात और वाक़यात थे कि जिसमें ये सूरत हाल पैदा हो गई? शुक्रिया मती। मेरी तो ख्वाहिश थी कि किसी और मौके पे, किसी और प्लेजेंट उस पर आपके साथ आपके प्रोग्राम में आके बात करते, लेकिन हम एक ऐसे सानहे का जिक्र कर रहे हैं जिससे हमारा दिल सच्ची बात है दर्द से फटा जा रहा है। मिशाल सिर्फ मेरा शागिर्द नहीं था, वो आपका भी था। आप कई बार हमारी यूनिवर्सिटी तशरीफ़ ला चुके हैं, आपने वहाँ पे लेक्चर्स दिए, और आप जैसे हमारे बहुत सारे जो फील्ड में काम करने वाले सीनियर दोस्त हैं, चाहे वो सलीम साफ़ी साहब हैं, चाहे वो तलत हुसैन साहब हैं, चाहे मुबारक ज़ेब हैं, लोग आए हैं और उन्होंने हमारे साथ काम किया है। हमने एक ख्वाब देखा। मैंने कई जगहों पे काम किया, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर भी, और मैं जब दुनिया को देखता हूँ तो मुझे दुख होता है कि हम कहाँ हैं और दुनिया कहाँ है। तो मेरा एक ख्वाब था कि एक बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट बनाया जाए, एक शोबा अबलागियात, सहाफ़त का शोबा बनाया जाए, क्योंकि मैं एक बड़े गैप के बाद जब पाकिस्तान आया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैंने देखा तो उसमें मुझे लगा कि हमारी सहाफ़त के मयार को कुछ बेहतरी की ज़रूरत है, और हमने मर्दान में ये शुरू किया। और मेरे स्टूडेंट्स, हमारे 225 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, और इनमें से हर एक जो है अपनी जगह पर हम उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं। आप ये देखिए कि ये लोग सवाबी, मर्दान, चारसदा, ट्राइबल एरिया, सवात के पब्लिक स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे हैं। जैसे मशाल जो है वो सवाबी से आया है, इवन हमारे पास अफ़गानिस्तान के बच्चे हैं, और उनको हम इनकी एक ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मशाल एक स्टूडेंट था उन्हीं में से एक। वो थोड़ा सा स्टैंड आउट करता था दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले में, इसलिए कि जब वो मुझे पहली बार मिला तो उसने मुझे कहा कि सर मैं बहुत तंग हूँ। मैंने कहा क्या हुआ?
تو اس کا جو وے آف کمیونیکیشن تھا وہ ایسے ریڈلز میں بات کرتا تھا، یعنی کوئی پوری بات نہیں کرتا تھا، کم بولتا تھا. تو میں نے اسے کہا کیوں تم تنگ ہو؟ تو اس نے کہا سر میں پاکستان باہر رہا ہوں. ابھی دیکھیے اب وہ جب فوت ہوا ہے تو اس کی عمر جو تھی وہ 23 سال بتا رہے ہیں. 2 سال سے 2.5 سے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ پاکستان سے باہر تھا تو وہ ٹین ایجر تھا. تو وہ باہر جو کچھ دیکھ کر آیا اور جب وہ یہاں کا ماحول دیکھ رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ سر میں بہت تنگ ہوں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے لیے وہ ایک مشکل طالب علم اس لیے ثابت ہوا کہ وہ آ جایا کرتا تھا آپ کی فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، آپ کی فلاں ٹھیک نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، ٹی وی اسٹوڈیو کام نہیں کر رہا. تو جب وہ بولتا تھا تو اس کے بولنے میں تھوڑا سا ایگریشن آ جایا کرتا تھا. تو میں تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. بعض اوقات وہ ایجیٹیٹ ہو کے بھی چلا جاتا. ایجوکیشن وائز، اکیڈیمک وائز وہ کیسا آ رہا ہوں میں جس پہ جی ایجوکیشن وائز وہ اچھا تھا، اس کے گریڈز اچھے تھے، لیکن جب وہ کبھی ناراض ہو جاتا تھا تو پھر وہ کلاس سے کچھ دن کے لیے آؤٹ ہو جاتا. تو میں اس کو پھر اس پہ ڈانٹتا تھا کہ آپ ریگولر ہو جاؤ کلاس. پھر وہ ریگولر بھی ہو جاتا تھا. اچھا میرے اس کے ساتھ جتنی بھی انٹریکشن رہی اس میں ساری جو اس نے آج تک مجھ سے بات کی اور وہ یہی کی کہ وہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، اپنی تعلیم کے حوالے سے اور سوسائٹی میں، یونیورسٹی میں جو بھی پرابلمز وہ بتاتا رہا تھا، یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے. یہاں تک میں اس کو جانتا ہوں، میں نے یہ دیکھا کہ وہ اس کا کوئی سوشل حلقہ اتنا بڑا نہیں تھا. اس کے چند مخصوص دوست تھے جن کے ساتھ میں ہم نے ان کو دیکھا آتے جاتے کوریڈورز میں. پر شراز صاحب وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ اور سینسٹیو اسٹوڈنٹ تھا، اور میرے خیال میں جو سینسٹیو یا انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں پاکستان کے ماحول میں، خاص کر جو باہر سے آئے ہیں، وہ سینسٹیو تو ہوتے ہیں. مگر جس قسم کا اس پہ الزام لگایا گیا، کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ، اور پھر ایسی کوئی شواہد ملے بھی نہیں، نہ فیس بک پہ نہ کہیں اور سوشل میڈیا پہ، وہ کیا اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کون لوگ تھے جنہوں نے یہ الزام لگایا؟ یہ تو میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ کون لوگ تھے، کیونکہ یہ تو معاملہ جو ہے اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور آئی ہوپ کہ اس تحقیقات کے نتیجے میں اس کا پتہ چل جائے گا. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ ہماری یونیورسٹی میں آئے ہوئے ہیں، یہ نئی یونیورسٹی ہے، آپ نے دیکھی ہوئی ہے، اور اس یونیورسٹی میں بڑی ماڈرن یونیورسٹی ہے. لیکن جیسے کہ ایک نیا ادارہ ہوتا ہے، 4-5 سال اس کیمپس میں ہم آئے ہیں، اس میں چیزیں ابھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو ہماری جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے جہاں پہ بہت زیادہ سیاست ہے، اور یونیورسٹیز ہیں وہاں پر اسٹوڈنٹس کی بھی سیاست ہے، ٹیچرز کی بھی ہے. یہاں ابھی اس طرح سے کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ جی کوئی بہت ایکسٹریمسٹ ویوز ہوں گے. اس یونیورسٹی میں میرے تقریباً وہاں پہ 2-2.5 سال ہو رہے ہیں، میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. میں نے مشال کے علاوہ بھی کسی کے حوالے سے یہ بات نہیں سنی جس کا اس پر الزام لگائی. میں نے کسی اسٹوڈنٹ سے نہیں سنی، کسی نے مجھے یہ رپورٹ نہیں کیا. مشال نے کبھی میرے ساتھ یا کسی اور سٹاف کے ساتھ کوئی سیاست پہ یا مذہب کے حوالے سے یا کنٹروورشل ایشوز پہ بات نہیں کی. ہاں وہ ایک ایجیٹیٹر تھا، لیکن اسٹوڈنٹ لیڈر ٹائپ کا ایجیٹیٹر نہیں تھا. ایک انٹلیکچوئل یا ایک اریٹیٹڈ فرسٹریٹڈ ینگ مین کا ایجیٹیٹ کرتا تھا، لیکن وہ ایک اس کا اسٹائل بعض لوگوں کو ایریٹیٹ کرتا تھا. میرے خیال میں جتنے پاکستان کے نوجوان ہیں اور جو اب سمجھ رہے ہیں چیزوں کو، انٹرنیٹ کا دور ہے، ٹیلی ویژن کا دور ہے، فری میڈیا کا دور ہے، تو سارے ایجیٹیٹڈ تو ہیں، اور یہ صرف ایک انٹیلیجنٹ اور سینسٹیو نوجوان ایجیٹیٹڈ ہو سکتا ہے. میرے سامنے ایک نوٹیفیکیشن پڑا ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے 13 اپریل 2017 کا ہے، جس میں جو ہے اس کا مشال کا بھی نام ہے کہ ان 3 طالب علموں کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کی جائے گی. ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے کوئی ایسی توہین رسالت والی سرگرمیاں کی ہیں. یہ نوٹیفیکیشن، اس کے کیا محرکات تھے اور کیوں یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا؟ اور یہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے، اس میں ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز ہیں ڈاکٹر جاوید خان خلیل ہیں، پیر اسفنجار ہیں ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن، مسٹر فیاض علی شاہ کنٹرولر آف ایگزامینیشن. یہ کمیٹی کیوں بنائی گئی؟ وہ آپ کے پاس آگے اس کا اگلا حصہ نہیں ہے، اس میں میرا نام بھی تھا. جی آپ کا بھی نام ہے، شراز کراچا ہے، محمد ادریس. لیکن یہ جو ایک نوٹیفیکیشن ہے، ایک میں تو مشال کا نام دیا گیا ہے بیفور ہز ڈیتھ، ٹھیک ہے، یہ کیوں بنائی گئی؟ اور پھر اس کو پبلسائز کر کے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن بھی ذمہ دار ہے مشال کی طرف پوری یونیورسٹی کی توجہ ڈالنے کا؟ اس پہ میں کوئی کمنٹ ایسا سچ نہیں کر سکتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ واقعہ ہوا اس دن میں اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے راولپنڈی کے ایک ہاسپٹل میں تھا، اور یونیورسٹی کو پتا تھا، اور یونیورسٹی میں ایسی کوئی ایمرجنسی. لیکن آپ اس کے بارے میں اطلاع کی گئی؟ نہیں،
یہی میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں جب ہاسپٹل میں تھا, قائد اعظم ہاسپٹل ہے پشاور روڈ پہ, اور میں جب ایمرجنسی سے نکلا تو میں نے جب فون آن کیا تقریباً 12:30-1 بجے کے قریب, تو مجھے بتایا گیا کہ ڈپارٹمنٹ میں بہت ہنگامہ ہو رہا ہے, اور پھر میں نے لوگوں سے بات کی تو مجھے پیچی انفارمیشن ملی. اچھا, یہ اس کا بعد میں مجھے جب بیک گراؤنڈ پتہ چلا, اس نوٹیفیکیشن سے یہ امپریشن گیا ہے, اور غلط امپریشن گیا ہے, اور یہ نہیں کہ میڈیا نے غلط کیا, یہ نوٹیفیکیشن یہ تاثر پیدا کرتا ہے کہ جیسے ایک کمیٹی بنی, اس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اور اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا یا یہ کہا کہ ان کو ہم نے انویسٹیگیٹ کر دیا ہے. اب پہلی بات تو یہ کہ میرا نام اس میں ہے, یونیورسٹی میرا نام اس میں بالکل شامل کر سکتی ہے, میں کہیں بھی ہوں, میں ممبر ہوں ورکنگ, لیکن میں پریزنٹ نہیں تھا, نہ اس کمیٹی کی کوئی میٹنگ ہوئی. ایکچوئل ہوا یہ کہ جب یہ ہنگامہ شروع ہوا تو یونیورسٹی کی انتظامیہ نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کال کی سارے ڈینز اور ایچ او ڈیز کی. اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جو کچھ ہو رہا ہے, اور ان کو اطلاع آ رہی تھی اب یہ ہو رہا ہے, اس وقت تک انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ مشال کے ساتھ کیا ہوا, تو انہوں نے کہا ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جائے جو کہ اس معاملے کی تحقیقات کرے. اچھا, لیکن کیا یہ الزام لکھنا اس نوٹیفیکیشن میں غلط تھا, اور اس کو پبلسائز کرنا کہ توہین رسالت کا الزام ہے, آپ تو ایک تینی لگانے والی بات ہے, ہم نے لوگوں کو اکسانے والی بات ہے. میں نے جب اس کو مجھے جب دوستوں نے بتایا اور مجھے جب اس کا پتہ چلا, اور جب میں وہاں پہنچا اور میں نے یہ اس پر احتجاج کیا, اب ہوا لیٹسٹ پوزیشن, آپ جب پہنچے تو تب تک مشال کی ڈیتھ ہو چکی تھی؟ نہیں, میں تو رات کو پہنچا, دن کو ہو چکا تھا جی. اچھا, پھر دوسرا نوٹیفیکیشن جو نکالا گیا اس میں لیٹ لکھا گیا, مشال کے نام کے ساتھ لیٹ, مطلب یہ اس کی ڈیتھ سے پہلے نکالا گیا اور پھر خبر آئی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور پھر انہوں نے لیٹ کر کے پھر بھی جاری کیا گیا, اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو نہیں بخشا گیا. اٹ از اے بلنڈر, اور اس کو نہیں. کل پھر ہم نے اس کے اوپر سخت احتجاج کیا, جس کے بعد یہ کمیٹی جو انہوں نے بنائی تھی یہ سسپینڈ ہوئی یا ڈیزالو ہوئی. ٹھیک ہے, میں اس کا حصہ, میں نے کہا اچھا, یہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ نہیں, یہ کمیٹی تو دیکھیں نا, ایچ او ڈیز ہے, یونیورسٹی میں پچھلے 1 ماہ سے وائس چانسلر نہیں. یہ اسسٹنٹ رجسٹرار صاحب کون ہے؟ مجھے ان کا یہ نام کون ہے؟ ان کا نام مجھے نہیں, یہ دستخط آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہماری ہیں, کیا نام کیا ہے؟ کئی رجسٹرار ہیں وہاں پر, اسسٹنٹ رجسٹرار. یہ دیکھیں یہ کس کے کہنے پہ کمیٹی بنائی؟ یہ تو دیکھیں رجسٹرار کے ریٹائرمنٹ سے 6 ماہ پہلے نئے وائس چانسلر کی سلیکشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے. ہمارے وائس چانسلر جو سابق تھے وہ گئے ہیں 20 مارچ کو. یونیورسٹی نے حکومت کو 3 سینئر موسٹ پروفیسرز کے نام بھیجے کہ ان میں سے آپ ایک کو ایکٹنگ وائس چانسلر یا پروفیسر, یہ خیبر پختونخوا کی حکومت, جی خبر, کیونکہ اب اختیار ان کے پاس ہے, وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. جب وہ نام گئے تو وہ سمری ادھر جا رہی تھی ادھر آ رہی تھی. ہم کتنے مہینے سے ہو رہے ہیں یہ جی پچھلے یہ جنوری میں ہم نے بھیجا. اچھا, اور اس معاملے لگایا جا رہا, اور یہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے, ہماری ڈگریاں جو ہیں ان پہ دستخط نہیں ہو رہے, طالب علموں کا نقصان ہو رہا ہے, کیا مشال خان کو رجسٹرار آفس نے اس چیز کی سزا تو نہیں؟ نہیں, تو یہ کیا ہے؟ نہیں, دیکھیے یہ اس انٹرویو کے چند دنوں بعد ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ صرف مشال نہیں کہہ رہا, یہ بہت ساری فرسٹریشنز ہیں, لیکن وہ احتجاج کر رہا تھا اس معاملے پہ, اور سٹوڈنٹس بھی یہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے, اور بھی کر رہے تھے, یونیورسٹی میں جلوس نکل رہے تھے. دیکھیے یہ 1 مہینہ وائس چانسلر کے جانے کے بعد ہڑتالیں ہو رہی تھیں, اور مشال اس میں پیش تھا. نہیں, مشال اس میں پیش نہیں تھا. نو انٹرویو سے تو لگ رہا ہے وہ بہت مشال ووکل تھا. میں نے کہا نا وہ ایک انٹلیکچوئل ٹائپ کا نوجوان تھا, لیکن اور اسٹوڈنٹس اسٹاف پروٹیسٹ کر رہے تھے. میرے پاس اس وقت میرے ٹیلی فون میں میسج ہے جو کہ میں نے جو اتھارٹی ہے ان کو میں نے بھیجا, ان کو کہا جناب آپ اس کے اوپر ایک ڈیسیجن کریں, کیونکہ یونیورسٹی کا نظام جب تک کمپیٹنٹ اتھارٹی ہو از وائس چانسلر سائن نہیں ہوگا, ڈیسیجنز نہیں ہوں گے. تو یہ ہائیسٹ اتھارٹی تو چیف منسٹر ہے. میں نے کہہ سکتے ہیں, میں نے ان کے آفس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, ان کو میسج بھیجا, مجھے بتایا یہ مشال کے واقعے سے پہلے, مشال کے واقعے سے پہلے جی. کتنا پہلے؟ یہ میں نے جی جو ان کو لاسٹ میسج بھیجا وہ میرے اس میں چیک کر سکتے ہیں, 7 اپریل کو میں نے جو ان کے سینئر کولیگ تھے, آفیسرز تھے. آپ سمجھتے ہیں اگر وائس چانسلر ہوتا یونیورسٹی میں تو معاملات مختلف؟ میں سمجھتا کہ یہ جو انسرٹینٹی آ گئی تھی نا یونیورسٹی میں, اس میں اب یہ پچھلے اب ہمارے پاس ایک بہت سینئر سول سرونٹ, ریٹائرڈ سول سرونٹ آئے, انہوں نے ایک لیکچر
لیکچر دیا اور وہ جب لیکچر دے رہے تھے کیبنٹ سیکرٹری رہے 3 پرائم منسٹرز کے ساتھ, وہ اسلام آباد سے آتے ہیں, اسلام آباد میرے ڈپارٹمنٹ میں مردان میں لیکچر دے رہے ہیں, آپ جیسے لوگ وہاں پہ, اور باہر لوگ مظاہرہ کریں, تو انہوں نے کہا سر شیراز یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا سر یہ ایک فضا پیدا ہو گئی ہے. تو یہ جو میں اس کو لنک اس طرح سے شاید کر سکوں کہ یہ جو موب بنا نا, یہ موب اس لیے بنا کہ وہاں پر ایک انسرٹینٹی تھی 2-4 دنوں سے. افواہ پھیلائی کس نے اور کہاں سے پھیلی؟ یہ ہم اس پہ اچھا, دوسرا اس میں جو یونیورسٹی کی یونین کا سربراہ ہے, جو رجسٹرار کے ساتھ روزانہ اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے, ان کے مفادات ہیں یونین کے ساتھ, رجسٹرار کے آفس کے ساتھ, وہ یونین کا سربراہ جو ہے کیسے اس کراؤڈ میں شامل تھا جس نے قتل کیا؟ یہ جو یونیورسٹی امپلائیز یونین ہے, ہمیں وہ کیا نام ہے ان کا؟ یونیورسٹی کی امپلائیز کی یونین ہے. یہ آپ کی بات درست ہے. اور کل کی جو ایڈمنسٹریشن نے, پولیس نے جو ڈی پی او مردان نے جو رپورٹ درج کی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے, یہ اس رپورٹ میں موجود ہوگا, انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹی کے کچھ امپلائیز بھی آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں. یہ تو دیکھیں نا جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلائیز جو ہیں وہ مارنے والوں میں شامل ہیں, رجسٹرار آفس جو ہے وہ یہ نوٹیفیکیشن نکال رہا ہے, اس پہ سنگین الزام لگا رہا ہے, اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے, اکسا رہا ہے. تو کیا یہ ایک انتظامیہ کی اور ملازمین کی سازش ہو سکتی ہے اس کو مارنے کی؟ متی, میں اس کپ کو آدھا بھراؤ بھی سمجھ سکتا ہوں, آتا خالی بھی سمجھ سکتا ہوں. آپ اس ٹیبل کے اس طرف بیٹھے ہیں, ایک اوپینین ہم اس کو اگر اس طرح سے لیں کہ یہ کوئی کانسپریسی تھی یونیورسٹی کی اور اس سے یہ آپ کے خیال میں نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اچانک ہو گیا, انوسنس معصومیت میں ہو گیا. نہیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ معصوم ہے, یہ تو میٹر از انڈر انویسٹیگیشن. یہ تو دیکھیے نا, اسی لیے تو میں ذاتی طور پر بھی اور یونیورسٹی بھی جوڈیشیل انکوائری کو سپورٹ کرتی ہے. دیکھیے یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے, چلیں ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر ہم بات ہو ابلاغیات کے سربراہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیراز پراچا صاحب, چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے اسمبلی میں جو بیان دیا ہے مشال خان کے اوپر لگائے گئے اس گھنونے الزام کا, اس حوالے سے چیف منسٹر کی بات سنتے ہیں. کل کا واقعہ ہوا ہے, اور ایسے واقعے جب ہوتے ہیں ہم افسوسناک کہہ دیتے ہیں, غمزدہ ہو جاتے ہیں, اور ایسے واقعے نہیں ہونے چاہیے. بابر صاحب نے جو بات کی, نلوٹا صاحب نے بات کی, نگہت اور رضی صاحبہ نے بات کی, یقیناً ہم سب اس بات پہ پریشان ہیں کہ کیسے کسی نے اپنا قانون اپنے ہاتھ میں لیا. کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ قانون ہاتھ میں لے. پھر کل سے میرا رابطہ ہے پولیس کے ساتھ, آئی جی کے ساتھ, جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں اس میں ایسی کوئی چیز نہیں نکلی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کچھ کام کر دیا کہ اسلام کے خلاف ہے. جو اس بچے کے جو وفات پا گیا ہے اس کا ریکارڈ نکالا گیا موبائل کا, کوئی ٹیکسٹ کوئی ایسی چیز اس میں موجود نہیں ہے. تو ابھی تک انکوائری چل رہی ہے اور معلومات ہو رہے ہیں. جب کوئی سالڈ چیز آ جائے گی تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یقیناً یہ دین کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے. تو ایک یا شیطانی ہو سکتی ہے یا کسی کی ذاتی فیل ہو سکتا ہے کہ موب کو اٹھا کر انہوں نے ایک اشتعال میں ڈال دیا, انہوں نے اٹیک کر دیا اور بہت ظلم ہوا ہے. آپ نے سنا چیف منسٹر کا بیان. شیراز صاحب, بالکل مطلب اس پہ کوئی یہ جھوٹا الزام تھا, چیف منسٹر نے بھی آپ کہہ دیا, آپ نے سن لیا, تو اب اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک ہی سب کچھ ہو گیا, کوئی سازش نہیں تھی؟ یہ تو چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, آپ نے بھی کہا. اس بات میں یہ تو میٹر انڈر جو ہے انویسٹیگیشن ہوگا, ٹھیک ہے. میں ہر اس شخص کو جس بے قصور سمجھتا ہوں جب تک کہ اس پہ کوئی الزام ثابت نہ ہو جائے. مشال کو یہ موقع نہیں دیا گیا, مشال کے اوپر الزام لگا اور مشال کو ایک موب نے قتل کر دیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے متی, یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس سے یہ اس یونیورسٹی کا ہر بچہ, 12,000 اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ہمارے بچے ہیں. ہمارا ایک بچہ گیا ہے, ہماری یونیورسٹی کا نام بدنام ہوا ہے, ہمارے صوبے کا نام بدنام ہوا ہے, پختونوں کا کلچر بدنام ہوا ہے, پاکستان بدنام ہوا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اب اس کو ہم اور اس کو بہت گہرے انداز میں سمجھتا ہوں لینا چاہیے کہ ایسا ہوا کیوں. یہ ہم اسٹریٹ کے اوپر, گلی کے اوپر ہر آدمی نے کیوں اپنی عدالت لگا کر اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے, اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے تو لا آف دا لینڈ, لا آف اسٹیٹ وہ کہاں ہے, اس کے تحت کیوں نہیں ہوا. اب ایک طرف تو یہ بہت غلط ہوا, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. وہ ویڈیوز دیکھنے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے ہمارا جو تاثر اسٹارٹنگ ود اس, میں سمجھتا ہوں ایز اے استاد میری ناکامی ہے, ایز اے یونیورسٹی ہماری ناکامی ہے, ایز اے پیپل یہ ہماری ناکامی ہے. لیکن پھر میں ایک اور سوال بھی اس کے ساتھ اٹھاتا ہوں
کہ دیکھیے جناب یہ پہلا واقعہ پاکستان میں نہیں ہے، مجھے یہ خدشہ ہے، میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ آخری واقعہ بھی نہ ہو۔ ہم ہر واقعے کو چند دن تک اٹھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اس کے بعد میڈیا ہائپ ہوتا ہے اور وہ غائب ہو جاتا ہے۔ مگر شیراز یونیورسٹی میں طالب علموں کی حفاظت کے لیے یا اس ساری سچویشن کے اندر رجسٹرار آفس کی کیا ذمہ داری تھی؟ پولیس کو کب بلایا گیا؟ کتنے پولیس والے تھے؟ بجائے پولیس کو بلوا کے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے آپ ایک نوٹیفیکیشن نکال رہے ہیں، اتنا گھناؤنا الزام لگا رہے ہیں، ایک طالب علموں کو پوری یونیورسٹی کی توجہ کا مرکز بنا رہے ہیں، اسے نشانہ ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ آپ نے رجسٹرار آفس نے کیا اپنی ذمہ داری پوری کی؟ دیکھیے مجھ تک رپورٹ ہوا ہے، کیونکہ میں نیکسٹ ڈے گیا ہوں، اور یا مجھے جب اس واقعے کی رپورٹنگ ہوئی اسپونٹینیس ہوا۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ کوئی انویسٹیگیشن سے ہی پتہ چلے گا کوئی پہلے تھا یا نہیں۔ میں نے جیسے کہا ہم تک نہ مجھے اس کا پہلے سے پتہ تھا، نہ پرووسٹ کا پتہ تھا، نہ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن۔ ایک سیکنڈ شیراز صاحب، پرووسٹ کو آپ کے ساتھ مشال خان کا کوئی رابطہ نہیں تھا اس واقعے سے پہلے؟ نہیں۔ لاسٹ رابطہ کب ہوا آپ سے؟ لاسٹ رابطہ لاسٹ ویک جب اس کی میرے ساتھ کلاس تھی۔ تو کیا بات اس نے کی کوئی ایسی جس سے کوئی اس وقت تک اس پہ کوئی الزام بھی نہیں لگا؟ کچھ بھی نہیں تھا جی، کوئی میسج، کوئی ٹیلی فون؟ کچھ بھی نہیں جی۔ 12 لاسٹ ویک کی کلاس 12 اپریل کو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک بہت پازیٹیو ایونٹ ہوا، مشال اس میں نہیں تھا، لیکن اسٹوڈنٹس نے پن ڈراپ سائلنس میں وہ ساری بات سنی۔ کیا تھا وہ ایونٹ؟ وہ ایک ڈیموکریسی اور لیڈرشپ کے اوپر لیکچر تھا۔ اس میں مشال نہیں آیا؟ اس میں مشال نہیں آیا۔ آپ نے معلوم کیا کہ کدھر ہے مشال؟ دیکھیے 250 اسٹوڈنٹس میں سے 150 اسٹوڈنٹس کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی سے اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ چکا تھا یونیورسٹی سے، اور رجسٹرار آفس نے اس کو یونیورسٹی سے ریسٹیکیٹ کیا تھا؟ کوئی ایسا فیصلہ ہوا؟ نہیں، آپ کے علم میں یہ بات نہیں؟ نہیں، ہم دیکھیے وہ ریسٹیکیٹ ہوگا تو میں تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں، مجھے بتانا چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا جناب۔ یونیورسٹی سے بھگایا نہیں گیا؟ نہیں، یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو کسی نے بھگایا یا نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ریسٹیگیٹ نہیں کیا گیا تھا 12 اپریل تک۔ 13 اپریل کو میں نہیں ہوں، واقعہ ہوتا ہے۔ مجھے جو رپورٹ ملی کہ اس واقعہ جب ہوا اور سٹوڈنٹس جمع ہونا شروع ہوئے ڈپارٹمنٹ میں، تو اس وقت ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن، پرووسٹ، چیف پراکٹر اور ہمارے 2 ٹیچرز، ایک فیمیل ٹیچر اور ایک میل لیکچرر وہاں بیٹھے اور اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب باہر نوائز بڑھنا شروع ہوا، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیوں بڑھنا شروع ہوا اور کیسے لوگوں کو پتہ چل رہا تھا، وہ یہ انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے، تو ہمارے جو چیف پراکٹر تھے اور جو ہمارے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن تھے، انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، ہمارے اسٹاف نے بھی۔ اس کے بعد پولیس آ گئی، پولیس کے آفیسرز بھی اس کمرے میں بیٹھے بات چیت کر رہے تھے۔ اچھا، پولیس آ گئی تھی؟ کتنی تعداد میں آئی تھی؟ وہ 5-6 لوگ تھے جو اوپر دفتر میں، ہمیں نہیں پتا باہر کتنے تھے۔ وہ صرف باتیں کرنے آئے تھے؟ وہ مطلب کوئی سیکیورٹی ارینجمنٹ نہیں کی؟ I don't know, I can't say۔ رجسٹرار آفس کی ذمہ داری تھی؟ دیکھیے یہ ذمہ داری ہے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کی، رجسٹرار آفس کی نا؟ ہاں، رجسٹرار آفس کے انڈر وہ ہے، تو ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن نے پولیس کو کال کیا، پولیس آ گئی۔ پولیس کی موجودگی میں یہ بات ہو رہی تھی، موب بڑھ گیا، انہوں نے دروازہ توڑا، انہوں نے کھڑکیاں توڑیں اور وہ اندر آئے، اور ایک بچے کو انہوں نے وہاں پر بیٹ کیا، جس کو اسٹاف نے، پولیس نے ریسکیو کر کے نکالا، لیکن اس کو پٹائی ہوئی۔ اس کے بعد وہ موب وہاں سے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی دوران یونیورسٹی نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کال کی HODs کی، جس میں یہ سارا معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا۔ آپ اس میں موجود تھے؟ نہیں، میں تو اسلام آباد میں تھا، نہیں میں تو نہیں تھا۔ تو پھر یہ موب بعد میں تقریباً 2 بجے کے قریب وٹ ایور یہ گئے ہیں اس ہاسٹل کی طرف۔ پولیس اس سارے معاملے میں وہ ویڈیوز وغیرہ ہیں، اس پہ پتہ چل رہا ہے آئی تھی، اور پولیس۔ اچھا، اس سارے واقعے کے دوران مشال خان نے آپ سے کوئی مدد نہیں مانگی؟ کوئی رابطہ نہیں کیا؟ آپ کے کسی اور ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر سے رابطہ نہیں کیا؟ یہ میں نہیں کہتا، مجھے ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر سے نہیں، لیکن مشال جو تھا وہ اپنے، میرا خیال ہے ادھر یونیورسٹی میں ہی، کیونکہ وہ ہاسٹل میں پھر پایا گیا اور اس کو لوگوں نے وہاں پہ جا کے ڈھونڈ لیا، اور یہ سارا افسوسناک واقعہ ہو گیا۔ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں۔ ہم نے فروری کے پہلے ہفتے میں مردان کے پولیس ٹریننگ سینٹر میں، بلکہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے ایک جرگہ ارینج کیا۔ اس میں سارے ڈسٹرکٹ مردان کے ناظمین تھے، اس میں AIG پولیس اختر علی شاہ جو ایکٹنگ IG رہے تھے، اور مردان کے ناظم تھے، اور یونیورسٹی کی طرف سے انہوں نے مجھے بلایا تھا، ہم گئے تھے اور ہم نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی تھی۔ وہاں ہم نے ان سے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ جب باچا خان یونیورسٹی جو 4 صدہ پر دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا، تو ایک تاثر ان آفیشلی یہ دیا گیا کہ اپنی اپنی حفاظت کریں، لوگوں میں ایک بہت انسیکیورٹی تھی۔
तहफ़्फ़ुज़ था। तो उसके बाद चूँकि वो इलाका ऐसा है, वहाँ पे असला बड़ा कॉमन है, तो लोगों ने असला लाना शुरू किया। यूनिवर्सिटी में भी लोग लाए थे। तो हमने फिर उस जरगे में ये कहा कि प्लीज़ अब पुलिस और शहरी सिविल सोसाइटी और यूनिवर्सिटी मिलकर ये असले वाली चीज़ों को ख़त्म करें। सो वली खान यूनिवर्सिटी में असला लाते थे स्टूडेंट्स? सिक्योरिटी की सिचुएशन से स्टूडेंट नहीं, नहीं, स्टाफ भी। क्या स्टूडेंट्स को इजाज़त थी असला लाने देखिए, ये इजाज़त की बात नहीं, ये हम लेकिन लाते थे? आई वुड से कि किसी के पास असला होगा। आपने पॉइंट आउट किया, कोई कंप्लेंट की, आपको कोई कंप्लेंट आई? जी देखिए, मैं तो इस पे मैंने स्पीच की आईजी पुलिस के सामने और हाथ जोड़ के उनसे कहा कि हुजूर आए, इसको ये नहीं, शराज साहब ने स्पीच तो की, मगर क्या कोई कंप्लेंट हुई आपके डिपार्टमेंट में या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के असला लाने की? 32 डिपार्टमेंट्स में से एक है हमारा डिपार्टमेंट। गेट पर हमारी आपके बाकायदा चेकिंग होती है। आपके डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेंट हुई असले की? नो। किसी ने पॉइंट आउट नो किया? वेपन, नो। कोई नहीं लाता था? सबसे स्टूडेंट्स जो थे ये ज्यादातर एजिटेटर कौन थे? कोई कौन सा स्टूडेंट ग्रुप था? कोई कौन सा ग्रुप? ये तो डिटरमिन होगा इन्वेस्टिगेशन में कि कौन था। उसकी वीडियोस हैं, पुलिस उसको देख रही है। सीसीटीवी कैमरास काम कर रहे हैं? सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग पुलिस उसके हवाले हमने सब काम कर रहे होंगे। बिल्कुल अच्छा, कर रहे होंगे। सीसीटीवी कैमरास जो है जी लगे हुए हैं, यूनिवर्सिटी में लगे हुए। अच्छा, उसके बाद हमने 17 फरवरी को मेरे ऑफिस में डीआईजी मर्दान तशरीफ़ लाए। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उनके साथ बैठे और हम इस बात पर हमने एग्री किया कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक पुलिस पोस्ट कायम होनी चाहिए। उन्होंने एक नफरी की तादाद बताई कि हम आपको इतने लोग देंगे। हमने कहा जी आप हमारी तादाद ज़्यादा रखें। कितनी बताई? उन्होंने कहा जी हम आपको हर वक्त आपके पास 10 से 12 लोग होंगे 24 आवर्स पूरी यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ, तो हमने कहा ये कम है, तो उन्होंने कहा हम इसको बढ़ा देंगे। ठीक है। अच्छा, अब वो 17 फरवरी को देख लें और उस पे पुलिस काम कर रही थी और अब मेरा ख्याल है उस पर उनका जो पोस्ट पे कितने लोग थे जिस दिन ये वाकया हुआ? देखिए, एक तो हमारे नहीं पुलिस स्टेशन की हमने बात की। हमारा अपना एक पूरा सिक्योरिटी का सिस्टम है। हमारे कितने हैं सिक्योरिटी? 100 सिक्योरिटी के स्टाफ 100 लोग हैं, उनके पास असला होता है? उनके पास असला होता है। तो वो किधर थे उस रोज? नहीं, कौन? यूनिवर्सिटी का अपना सिक्योरिटी का अमला किधर था जिस रोज ये वाकया हुआ? देखिए, ये सिर्फ वो भी बीच में शामिल थे? आई कांट से, आई डोंट नो। उनमें से भी लोग हो सकते हैं बीच में? आई डोंट नो, ये तो इन्वेस्टिगेशन के। और वो मुसल्ला थे? यूनिवर्सिटी क्या है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो मुसल्ला हैं? वो गेट्स पर होते हैं। वो यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ जो चार दीवारी है होते हैं और वहाँ भी होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे जो वार्डन थे हॉस्टल के, उन्होंने इतना हेरोइक किरदार अदा किया है। उस नौजवान ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर, देखिए, उन्होंने जैसे ही पता चला कि मॉब आ रहा है, हमारे हॉस्टल वालों ने गेट्स बंद कर दिए, मेन गेट हॉस्टल का बंद कर दिया। तो फिर खुला कैसे? तोड़ दिया गया। सच वाज द बिग फोर्स ऑफ द मॉब। गेट तोड़ दिया गया, जबरदस्ती अंदर गई। उस वक्त तक क्यों नहीं आई? वो बैठी मुज़ाकरात करती रही। ये आई कांट आंसर ऑन द बिहाफ ऑफ पुलिस। पुलिस जो थी वो, उनका कहना है कि वो थे, लेकिन मॉब बहुत बड़ा था। टीयर गैस, आंसू गैस, कोई चीज आई कांट आंसर ऑन देयर बिहाफ। लेकिन मैं उनकी इंटेंशन पे शक नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने डिलिबरेटली किया है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से ये कहता हूँ, देखिए, मैंने तो आपको शुरू में कहा कि एक उस्ताद मैं अपने आप को अपना काम समझ रहा हूँ। जब मेरे बच्चे मेरे इदारे में मर रहे हैं तो मैं उसमें क्या, यार हम क्या करें? नहीं, लेकिन जिन तालिब इल्मों को आप तरबियत देते हैं और तालीम देते हैं, क्या वो नाकामी नहीं है कि उन्हीं में से कुछ तालिब इल्म मिल के मिशाल खान को मार रहे हैं? बिल्कुल नाकामी है। क्या आपके तालिब इल्म भी हो सकते हैं मुल्ज़िम? मैं इसके बारे में नहीं कह सकता कोई, क्योंकि ये मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन मैं इसको बहुत बड़ी नाकामी समझता हूँ अपनी, मेरी यूनिवर्सिटी और पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? क्या हमारे स्कूल लेवल के ऊपर हम अपने बच्चे को सिखाते हैं कि कैसे आप में बर्दाश्त होगी? क्या हम उनको बताते हैं कि डाइवर्सिटी, दूसरा अगर आपसे रंग में मुख्तलिफ है, अकीदे में मुख्तलिफ है, नस्ल में मुख्तलिफ है, उसको आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे? क्या हम उनको बताते हैं कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी क्या होती है? ये स्कूल के लेवल पे होना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी के लेवल पर होना चाहिए, कॉलेज के लेवल पर होना चाहिए। हमारी सारी यूनिवर्सिटियों में मेरे ख्याल में इस्लामियात के डिपार्टमेंट्स हैं। हम PhDs पैदा कर रहे हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स पैदा कर रहे हैं। उन रिलीजियस स्कॉलर्स का ये काम है। हमारी सारी यूनिवर्सिटियों में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट है, मीडिया डिपार्टमेंट्स हैं। क्यों हमारी एजुकेशन जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाती सोसाइटी से? एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम होगी, पॉलिटिशियंस नाकाम होंगे, और लेकिन नाकामी है स्टूडेंट्स की। मैं अताउर रहमान साहब से आज क्वेश्चन करता हूँ आपके तवज्जुह से कि हुजूर, आपने जो अरबों रुपए लगाए कौमी दौलत के PhDs करवाने पर, आप बताइए कि उस PhD का सोसाइटी पे क्या असर हुआ? ये एक सवाल है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर के सरबराह खान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में हमारे साथ मौजूद हैं।
शराज पराचा साहब, जब ये वाक़या हो गया और आप वापस यूनिवर्सिटी में गए, आपने तालिब इल्मों से मुलाकात की, आपके इंटरेक्शन हुआ, स्टूडेंट्स का क्या रद्द अमल है वहाँ पे, जिन जिन से आपकी मुलाकात हुई, लोगों का क्या रद्द अमल है, वो इसको कैसे देख रहे हैं इस वाक़े को? स्टूडेंट्स तो जी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी इमीडिएटली बंद कर बंद हो दी, गई। हॉस्टल्स खाली करवा दिए गए, और ऐसे खौफ व हरास की फ़िज़ा है कि लोग नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, तो स्टूडेंट्स से तो मेरी बात नहीं हुई। आप क्या तवक्को करते हैं वैसे अपने स्टूडेंट्स से, जो आपके अबलागियात के स्टूडेंट्स हैं? मुझे उन पर पूरा इत्मीनान है कि मैं हर किसी की तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक जनरल इम्प्रेशन दे रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। लेकिन मुझे ये पूरी सोसाइटी शॉक में है जी, पूरे यानी ये इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, इसमें 200 इंटरनेशनल बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए प्रोफेशनल्स आए हुए हैं, टर्मिनल डिग्रीज़ के साथ लोग आए हुए हैं, यहाँ पर बेस्ट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं। हाँ, ये कमी है कि हमारी चूँकि बहुत तेज़ी में बनी है, पिछले 4 साल में ये यूनिवर्सिटी इतनी आगे गई है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग्स की कमी हो सकती है मिनिस्ट्रियल स्टाफ। मुझे ये बताएं कि क्या हमारे तालिब इल्मों के अंदर शिद्दत पसंद तंजीमों ने रसाई हासिल कर ली है? मती, ये कर ली है से पहले है कि क्या कहाँ से आ रही है। जब मैं हसन निसार जैसे अपने दोस्त को टीवी स्क्रीन पे बैठ के लाउडली बोलते हुए और एक बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज़ शेयर करते देखता हूँ, जब मैं ओरिया मकबूल जान साहब की व्यूज़ सुनता हूँ, जब मैं और दोस्तों की बात सुनता हूँ जो दानिश बिखेर रहे होते हैं, लेकिन दानिश के उसमें हमारा मीडिया, हमारे पॉलिटिशियंस, हम लोग जो कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, बहुत ज़्यादती हुई। मशाल के साथ भी हुई, इतनी ज़्यादती हुई कि ये उसकी फैमिली फील कर सकती है, या उसके उस्ताद या उसको लव्ड वन फील कर सकते हैं कि क्या हुआ उसके साथ। लेकिन क्या ये आखिरी है? अच्छा, विक्टिम्स हम सब हैं, जिसने किया, जिन्होंने किया। खान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों में शिद्दत पसंद तंजीमों ने रसाई हासिल कर ली है? मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। मैं नहीं समझता कि मैं समझता हूँ कि सोसाइटी में देखिए, ये क्या बात हुई कि हम शिद्दत पसंद तंजीमों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं या नाम दें। इस सोसाइटी में एक कोई प्रॉब्लम बहुत शुरू से है। मुमताज़ कादरी ने, ठीक है, एक जुर्म किया, रियासत ने उसको उसके जुर्म की सज़ा दी, एक बहुत बड़े तबके ने उसकी मज़म्मत की, लेकिन आपने मुमताज़ कादरी का जनाजा देखा? हमारे मिलियंस, लाखों लोग उसमें आए, हमारे ही हम वतन हैं, हमारी पाकिस्तानी हैं। आप समझते हैं कि यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म हैं वो इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं? क्या वो कहीं ऊपर से टपके? नहीं, यही है ना। तो क्या वजह है कि यूनिवर्सिटी की सतह की तालीम भी उनकी सोच में वो तब्दीली नहीं ला सकी, जिस तब्दीली और जिस बयानिए की बात हमारा नेशनल एक्शन प्लान करता है? देखिए, बयानिए की बात मैं नहीं समझता कि उसमें कितनी सच्चाई है और ग्राउंड पर उसमें क्या हो रहा है। बयानिए की बात यह कि हमने ये सोचना है, क्या जो लाखों लोगों ने मुमताज़ कादरी की हिमायत की और उसके जनाजे में गए और उसको इज़्ज़त और एहतराम दिया, क्या हम उन सारे पाकिस्तानियों को कह दें कि वो गलत हैं? क्या हम उनको जेलों में भेज दें? क्या हम उनको मार दें? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी की तालीम, आप अब मदरसा नहीं है, आप खान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी हैं, और वली खान की जो सोच थी वो भी आप जानते हैं। मैं आपसे ये कहूँ कि यूनिवर्सिटी जाने से पहले 2 मराहिल और आते हैं, 3। घर में बच्चों की तरबियत पेरेंट्स कैसे करते हैं, क्या वो लेकर आता है, जो उसके ग्रोइंग ईयर्स होते हैं 7 साल से 8 साल, उसने किस किस्म के स्कूल में तालीम हासिल की है, और वो कॉलेज और स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में उसकी क्या एजुकेशन हुई है, और किस किस्म के असातिज़ा ने उसको पढ़ाया है, कौन सा उसका करिकुलम था, कौन सी किताबें उसने पढ़ी हैं। यूनिवर्सिटी तो बहुत बाद में आती है। जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, हम कोई प्राइवेट एलीट यूनिवर्सिटी तो नहीं है ना। हमारी यूनिवर्सिटी में तो इन्हीं स्टेट स्कूलों से पढ़े हुए लोग आते हैं, देहात से पढ़े हुए लोग आते हैं, सादा लोग आते हैं जो लाइफ को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। आपकी डिपार्टमेंट के तालिब इल्मों का क्या रद्द अमल था आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के सानहे पर? बहुत वो शिद्दत से गम में थे, वो अफसोस में थे। हम, जैसे कि मैंने कई बार ये बात रिपीट कर दी, आप जैसे लोग जब वहाँ पर आते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जब आते हैं, तो आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? मैं उनको क्या कहता हूँ कि बेटा, आपने कोई बात, खबर में और अफवाह में फ़र्क है, झूठ में और एक प्रोसेस्ड खबर में, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन में फ़र्क करो। जब तक कि आपको कोई बात फैक्चुअल, जिसकी एविडेंस ना हो, हकाइक ना हो, जो साबित ना हो सके, आपको मालूम ना हो, तो आप आगे ना फैलाएं। अब हम तो ये कर सकते हैं, हम तो उनको ये ट्रेनिंग दे सकते हैं कि उनकी जहनी सोच को ये कर दें कि सही या गलत का फैसला उस वक्त तक ना करें जब तक कि आपके पास सबूत ना हो। लेकिन एक छोटा सा डिपार्टमेंट
ایک بہت بڑا ادارہ خالی میرا تو نہیں نا، 12,000 اسٹوڈنٹس ہیں عبد الولی خان یونیورسٹی میں. اسی طرح ہمارے ارد گرد سوسائٹی پھیلی ہوئی ہے. تو یہ تو اب آپ کے سامنے کیا راستہ ہے، کیا حکمت عملی ہے بطور ایک پروفیسر؟ اپنے ڈپارٹمنٹ کے طالب علموں کے ساتھ آپ کیا فورم ایسا آرگنائز کریں گے کہ جس میں ان کو بتا سکیں کہ یہ کیا واقعہ ہوا، کیا غلطی تھی، کیا درست تھا؟ کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے کیا سوچ ہے؟ دیکھیے جی، میں تو چونکہ یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن میرے ذمہ نہیں ہے. میں آپ کے ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم میں آپ کیا کریں گے؟ بچوں کو کیا بتائیں گے اپنے کہ کیا ہوا؟ میں تو پہلے ہی میرا ڈپارٹمنٹ ان کو جو بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہوا یہ تو بہت بڑے موب نے کیا نا. کیا بتائیں گے؟ اب میں یہ چاہوں گا کہ جو ہماری یونیورسٹی میں میری یہ کوشش ہوگی کہ ہمارا جو اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بیٹھے ہیں ان کو، ہماری جو سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو، جو باہر سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو لا کر ہم بٹھائیں اور ان سٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہو اور ہم اس پر ریفلیکٹ کریں، ہم اس پر سوچیں کہ ایسا کیوں ہوا، کون سے فیکٹرز. کیا ان طالب علموں کے پیرنٹس کو، والدین کو بھی آپ میں سمجھتا ہوں کہ بلانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ بلانا چاہیے، اور میری آپ لوگوں سے بھی درخواست کرنے کو تیار ہیں کہ اس میں سب لوگ آ کر بیٹھیں، اور صرف یہ ایک یونیورسٹی میں نہ کیا جائے، یہ ہر جگہ پہ کیا جائے. اور دوسری یہ جو ہم شفٹ کرتے ہیں رسپانسبلٹی، ایک دوسرے کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سارے ادارے جھگڑ رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ چاہتی ہے کہ مجھے کوئی کچھ نہ کہے اور ہم ان پر بلیم کرتے ہیں اور حکومت پہ بلیم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب نے ان کو وائس چانسلر اپوائنٹ کرنا چاہیے تھا ساری یونیورسٹیز کا، انہیں ٹائملی ڈیسیجن لینا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اس میں ہماری یونیورسٹی ان کے ساتھ فلی کوآپریٹ کرے گی. یہ بچے ہمارے بچے ہیں، یہ بچے ان کے بچے ہیں. اور اس ملک میں دیکھیے یہ آج کا ایسا دور ہے کہ اب مجھے کل ایک سرکاری افسر بیٹھا تھا اور ہم ایک میٹنگ کر رہے تھے، تو اس نے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے ہمیں؟ اب کوئی فارن یونیورسٹی کے پی سے لوگوں کو باہر نہیں بلائے گی یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد. اس وقت ہماری یونیورسٹی کے 105 پروفیسرز دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں ہمارے پیسوں پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ہم ایک پروفیسر کے اوپر 2.5 سے 3 کروڑ روپے کی پبلک منی لگا رہے ہیں، اور 2019 تک ہمارے پاس 150 فارن ٹریڈ پروفیسرز آ جائیں گے. مجھ جیسا بندہ $8-10 ہزار کی پیکج چھوڑ کر پاکستان میں آ کر بیٹھا اور مردان میں بیٹھا ہے، تو ہم لوگ تو اور آپ جیسے لوگ کنٹریبیوٹ کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے متی، اور اس پر میں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کنڈیم، یہ سنک کیوں نہیں ہو رہا عمل میں؟ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں، پوری سوسائٹی میں نہیں ہو رہا. آپ کے خیال میں جو خان عبد الولی خان یونیورسٹی ہے وہاں پہ ابھی بھی طالب علموں کی اکثریت اس واقعے پر مختلف رائے ہوگی؟ طالب علم تو اس وقت چھٹی پر ہیں نہیں، میں ان کو اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا، ان کے دماغ میں نہیں بیٹھ سکتا. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ باچا خان جو امن کا فلسفہ، عدم تشدد کا فلسفہ، ولی خان جو ایک بہت بڑا نام ہے اور ان کی بڑی رسپیکٹ ہے، اگر ان کی یونیورسٹی میں یہ ہو رہا ہے تو وی مسٹ تھنک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بطور پروفیسر یونیورسٹی، کیا یونیورسٹی میں تحقیق کی، آزادی رائے کی مکمل آزادی ہے جو ایک ہونی چاہیے؟ مکمل آزادی تو ہے، آزادی مکمل آئی ڈونٹ نو کہ کس کو کہتے ہیں، لیکن آزادی ہے. کچھ ایسے موضوعات ہیں جن پہ تحقیق یا ریسرچ کی اجازت نہیں؟ میرے نظر میں تو ایسا کوئی موضوع نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ بعض پولیٹیکل سائنس کے لوگوں سے سنا ہے ایسے ٹاپکس ہو سکتے ہیں. جو پرابلم ہے نا متی، وہ ہماری کوالٹی آف ریسرچ کا کوسچن. ٹھیک ہے، ہماری ریسرچ جو ہے اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. اچھا آخر میں کوئکلی، مشال خان لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی بڑا سینسٹیو تھا اور اس نے شعر و شاعری بھی کی، اس حوالے سے کچھ پوسٹ بھی اس نے شیئر کی مسنگ پرسنس کے حوالے سے. میرے علم میں نہیں ہے، تو یہ آپ کے سچ نہیں ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جو طالب علم ہیں جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی؟ میں تو ان کی حوصلہ شکنی نہیں کروں گا. تحقیق ہم ایکیڈیمک تحقیق کر رہے ہیں، ہم جرنلسٹ ہیں، ہم جرنلسٹک تحقیق کی بات کر رہے ہیں. کریں گے، مگر جو لوگ میں سمجھتا میرے کولیگ بھی نہیں کریں گے. جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں کیا ان کو ایک عبرت کا نشان بنانا چاہیے؟ دیکھیے یہ اس کو کرائم اگر کمٹ ہوا ہے نا، دیکھیے میں آپ کو ایک چلتے ایک مثال دوں. عمران فاروق مہاجر تھا، امیگرینٹ تھا، آپ بھی یو کے میں رہ چکے ہیں، میں بھی یو کے میں رہ چکا ہوں، 2nd کلاس سٹیزن تھا. اس کا قتل ہوتا ہے، 3 سال اسکاٹ لینڈ یارڈ اس پر لگاتی ہے، 4000 لوگوں کے انٹرویو کرتی ہے اور اس کو ڈگ آؤٹ کرتی ہے اس کے معاملے کو.
ہم جب تک لوگوں پر یہ اعتماد بحال نہیں کریں گے کہ کرائم ہوا اور کرائم میں جو جسٹس سسٹم میں جو سزا دی تو پھر ہم ایسے باتیں کرتے رہیں گے. بہت شکریہ شیراز پراشا، سربراہ شعبہ ابلاغیات خان عبدالولی خان یونیورسٹی. جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، مگر شاید اس سے بھی زیادہ برا تب ہوگا کہ جب اس جرم کے مرتکب، اس جرم کا ارتکاب کرنے والے ملزمان کو عبرت کا نشان نہیں بنا سکے گا یہ ہمارا معاشرہ. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.